नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने इलाही है, इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तर्जुमा, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम निघत असलम है। आज हम इब्लीस के बारे में पढ़ेंगे। इब्लीस किस जमात से उसका ताल्लुक था, वो ज़मीन पे रहता था, कैसे आसमानों पर गया, कितनी इबादत उसने अल्लाह ताला की और फिर कैसे मरदूद कहलाया। शुरू करते हैं। इब्लीस का असल नाम, पैदाइशी नाम अज़ाज़ील था। आइन जे अलिफ जे ये लाम, अज़ाज़ील। जब से दुनिया में इंसान की आमद के बाद नेकी और बदी की कुव्वतों का जिक्र शुरू हुआ है, दो जमातों की बात की गई है, हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह की जमात और हिज़्बुश शैतान यानी शैतानों की जमात। चुनाचे जितने भी मज़ाहिब आज दुनिया में मौजूद हैं, उनमें इब्लीस या शैतान का जिक्र बुराई की कुव्वत के तौर पे ही किया जाता है। शैतान अरबी ज़बान में सरकश को कहते हैं और इब्लीस का मतलब है मायूस। शैतान और इब्लीस एक ही हस्ती के दो नाम हैं, लेकिन बाज़ जगह कुरान पाक में भी जिन्नात को, शरीर जिन्नात को शयातीन के नाम से पुकारा गया है। शैतान जिन्नात में से था और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया है। अपनी पैदाइश के बाद अज़ाज़ील ने इस रुए ज़मीन पर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को सजदा किया। दुनिया की ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां उसने अल्लाह ताला को सजदा ना किया हो। उसकी इबादत और रियाजत के अवज़ अल्लाह ताला ने उसको 2 बाजू ज़ब्र जद के अता किए, यानी पर दिए, और अज़ाज़ील ज़मीन से उड़कर पहले आसमान पर आ गया। वहाँ भी उसने 1000 साल तक अल्लाह ताला को सजदा किया। पहले आसमान पर रहने वाले फरिश्तों ने उसे खाशे का नाम दिया, यानी अल्लाह से डरने वाला। उसके बाद अज़ाज़ील दूसरे आसमान पर गया, वहाँ 1000 साल तक अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुआ, यहाँ उसका नाम आबिद हुआ। तीसरे आसमान पर भी उसने 1000 बरस तक सजदा रेज रहा, उसका नाम साले हुआ। चौथे आसमान पर उसका नाम वली, 5वें आसमान पर तकी, 6ठे आसमान पर खाजिन रहा। 7वें आसमान पर भी अज़ाज़ील 1000 बरस तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा और सजदा रेज रहा। इस तरह ज़मीन और आसमान पर हर जगह उसने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, इबादत की और अल्लाह वाहदहू ला शरीक को सजदे करता रहा। और इब्लीस, उसने अमलन इस हुक्म रब्बी पर अमल किया। इब्लीस अभी नहीं कहना चाहिए, अभी अज़ाज़ील है। अज़ाज़ील ने अमलन इस हुक्म रब्बी पर अमल किया कि कुरान पाक की आयत जिसका तर्जुमा है कि और हमने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्लीस 4000 बरस तक जन्नत का खजानची रहा, 40,000 बरस तक मलाइका को वास करता रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 30,000 साल तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1000 साल तक रुहासबीन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा। 7वें आसमान पर इबादत के बाद अर्श मौला पर पहुंचा। 6000 बरस इबादत करने के बाद सर उठाया और बारी ताला के हुजूर अर्ज की कि ए अल्लाह, मुझे लोहे महफूज पर उठा ले ताकि मैं तेरी कुदरत देखूं और तेरी इबादत ज़्यादा करूं। जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ कि ए इसराफील, इसे उठा ले। जब अज़ाज़ील लोहे महफूज पर गया तो उसकी नज़र इस नोश्ते पर पड़ी जिस पर लिखा था कि बंदा खुदा 6 लाख बरस तक अपने खालिक की इबादत करे और एक सजदा
خدا کے حکم کا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس اور مردود رکھے گا۔ اس کو پڑھ کر ابلیس وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا رہا اور روتا رہا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اے عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم نہ بجا لائے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا، اے اللہ، جو شخص اپنے خالق کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل، تو اس کو لکھ رکھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، اور ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ ہم دنیا میں جا کے کیا کریں گے، اور وہی ہماری قسمت تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ واقعہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12,000 سال پہلے کا ہے۔ اور یہاں پہ رک کے میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہے، علم ہے، لیکن ذہنوں میں یہ چیز تازہ ہو جائے کہ ہمارے یہاں کے 50,000 سال اللہ کے یہاں یعنی آسمانی دنیا میں ایک دن کے برابر ہے۔ جیسا کہ ہم سنتے آتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا تو ایک ہی دن نا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ دنیاوی لحاظ سے 50,000 سال کا ہوگا، لیکن چونکہ سورج چاند ستارے سب ختم ہو جائیں گے سو وہ ایک دن کہلائے گا۔ یہ ہمیں علماء نے بتایا۔ ابلیس اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتے آپس میں کہتے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عزازیل کی سفارش کروائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے نہ کیا اور ابلیس کہلایا۔ سجدہ نہ کرنے کے بعد بھی وہ آسمان پر ہی رہتا تھا، لیکن انسان سے بدلہ لینے کے جذبے نے اس کو کسی نہ کسی طرح جنت کے اندر داخل کر دیا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکایا نہیں کہنا چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت لفظ صحیح نہیں ہے، میں نے جلدی میں نوٹس میں جیسے کتاب میں لکھا تھا ویسے وسوسہ ڈالا کہنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، نبی بہکتے نہیں ہیں، استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما مجھے۔ اور اللہ کے حکم سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا، اور شیطان نے پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دے قیامت تک کہ میں انسان کو بہکا سکوں، اور مجھے یہ بھی اجازت دے کہ میں ان کے شریانوں میں گردش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی اور کہا کہ جو میرے بندے ہیں جو میرے راستے پر چلیں گے وہ کبھی بھی تیرے کہنے میں نہ آئیں گے۔ پھر شیطان نے اپنے آپ کو انسان کا ازلی دشمن قرار دیا، حالانکہ شیطان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن شیطان نے ہمیشہ انسان کو بہکایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سورہ نحل آیت نمبر 99 کا ترجمہ ہے کہ بے شک شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث سے مبارکہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو شیطان پر غالب کر دیا، اس لیے اس کے شر سے بچا رہتا ہوں۔ ہر شخص فطری طور پر ارادے کی آزادی رکھتا ہے، صحیح یا غلط راستہ اپنانا اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ شیطان تو صرف وسوسے ڈال کر غلط راہ دکھاتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر یا مجبور کر کے انسان سے گناہ کرانے پر قادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
فرمایا اے علی کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نظر مت ڈالو کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے لیکن دوسری نگاہ تمہاری نہیں شیطان کی ہے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد میں موجود ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے بے شک وہ سے مراد یہاں پہ شیاطین ہے، بے شک وہ شیاطین اور اس کی ذریات یعنی کہ نسل تم کو ادھر سے دیکھتے ہیں جدھر سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان تو ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے شیاطین آسمان تک رسائی کرتے تھے اور وہاں سے سنگن بھی لے لیتے تھے اور زمین پر آ کے نجومیوں کو سچ جھوٹ بتاتے اور نجومیوں کو بتاتے اگر بات سچ ہو جاتی تو دنیا میں ان کی عزت و تکریم ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد آسمان پر اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے، پھر جب بھی کوئی شیطان آسمان کی طرف جاتا تو ان پر شعلے برسائے جاتے یعنی شہاب ثاقب ان پہ پھینکے جاتے۔ حدیث پاک ہے کہ ابلیس کی اولادیں ہیں اور ان کی ابلیس کے اولادیں ہیں، پھر آگے سے اس کے ظاہر سی بات ہے بہت سے شاگرد چیلے جو بھی ہوتے ہیں وہ، ایک کا نام ہے مدہش میم دال حلوے والی ہے اور شین، یہ عالموں پر مقرر ہے اور ان کو مختلف حوث کی ترکیب دیتا ہے۔ حد یس ہے حلوے والی ہے دال یہ سے، یہ نمازی پر مقرر ہے، جمائی لاتا ہے اور نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ زلبتون زے لام بے تے واو نون، زلبتون یہ بازاروں میں متعین ہے، یہ کم تولنے اور خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر ہے صبر سے بے رے، یہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ مصیبت کے دن گریبان چاک کرے اور اپنا منہ نوچیں، اپنے آپ کو کوسیں، اس واسطے کہ جو ثواب خاموش رہنے سے ملتا ہے وہ زائل ہو جائے۔ پھر ہے منشوت میم نون شین واو توئیں، یہ جھوٹ سکھانے، تانا دینے اور چگلی کھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ واسم واو الف سین میم، یہ بیت الخلاء پر معمور ہے اور وہاں پہ غلط حرکات کی ترغیب دیتا ہے۔ اور الف عین واو رے، یہ چوری سکھاتا ہے اور چور کے دل میں ڈالتا ہے کہ چوری کرنے سے تیرا فاقہ ختم ہو جائے گا، تو اپنا قرض اتار سکے گا، اپنے تن کو ڈھانپ سکے گا، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ اس کے علاوہ پھر ہے ولحان واو لام حک والی ہے الف اور نون، نامی شیطان وضو پر مقرر ہے۔ خطرب خے تے رے بے، نامی شیطان نماز اور قرات میں خلل ڈالتا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 16 سے 18 تک کا ترجمہ ہے یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے مضبوط قلعے بنا رکھے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا علاوہ اس کے کہ کوئی سن گن لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن یعنی شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پہلا قتل شیطان نے کروایا قابیل کے ہاتھوں حابیل کا۔ اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ کی کچھ پابندیاں ہیں، جیسے شرک نہ کرو، شرک کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی چیز کو کسی بھی انسان کو سمجھنا یہ شرک ہے، وہ چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے برابر اللہ تعالیٰ کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ والدین کی فرما برداری، اولاد کا ناحق قتل یعنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا، بے حیائی سے بچنا، بے گناہوں کو ہلاک نہ کرنا، یتیم کا مال نہ کھانا، ناپ تول میں انصاف اور انصاف کرنا، اللہ کے عہد کی پابندی کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہ سب اہل کتاب پر اللہ کی پابندیاں ہیں۔
انسان ابلیس کے لیے اس وقت پسندیدہ ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو ہم شیاطین اس کو اس طرح الٹتے پلٹتے ہیں جس طرح گیند کو لڑکایا جاتا ہے۔ ابو جہل نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا تو شیطان ایک عقل مند بوڑھے کے بیس میں آیا۔ قبیلے کے پوچھنے پر اس نے اپنی شناخت اس طرح کروائی کہ وہ سامنے کے پہاڑ سے آیا ہے کہ اس مجلس میں شاید کوئی مفید مشورہ میں دے سکوں۔ اور پھر بعد میں ابلیس نے ہی ابو جہل کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں، لیکن یہ بتانے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے شیطان پر ایسے مارا کہ ابلیس نے بھاگ کر ہی دم لیا۔ ابلیس نے نبیوں کی بھی اپنے طور پہ آزمائش کرنے کی کوشش کی لیکن منہ کی کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت یحییٰ سے ملنے ایک بستی کا نام ہے ناصرہ سے یہودیہ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریائے اردن کے کنارے ہی حضرت یحییٰ سے ملاقات کی، انجیل کا بیان کر کے آپ وہاں پہ 40 دن تک ٹھہرے رہے اور روزے رکھے۔ ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ پتھروں کو حکم دیجئے تو وہ روٹی بن جائیں گے تاکہ آپ بھوکے نہ مریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہتا بلکہ اللہ کے حکم سے زندہ رہتا ہے۔ پھر شیطان نے آپ کو پہاڑ پر لے گیا اور کہا کہ یہ دیکھیے اتنا اونچا پہاڑ ہے، آپ یہاں سے چھلانگ لگائیں تو آپ کے فرشتے تو آپ کو بچا لیں گے، آپ کا اللہ تو بچا لے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مردود، حکم ہے کہ اللہ کی آزمائش نہ کی جائے۔ شیطان نے وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ ابلیس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ انسان کا وہ کون سا عمل ہے جس کے مرتکب ہونے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ جب وہ اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ پھر ابلیس بولا، اے موسیٰ میں تم کو 3 باتوں سے ڈراتا ہوں۔ نمبر 1، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ میں اس عورت کے ساتھ اس شخص کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں، یعنی گناہ کروا لیتا ہوں۔ نمبر 2، اللہ سے جو عہد کرو پورا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان حائل نہ ہو جاؤں۔ یہ کام بھی میں خود کرتا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں کرتا۔ نمبر 3، جو صدقہ نکالا کرو اسے ادا کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور کسی کو دیتا نہیں ہے تو میں اس صدقے اور اس کے پورا کرنے کے عمل میں حائل ہو جاتا ہوں، اور یہ کام بھی بذات خود کرتا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس، موسیٰ نے وہ باتیں جان لی جن سے بنی آدم کو یہ ڈرائیں گے۔ یہ روایت حضرت عبد الرحمن بن زیاد سے منسوب ہے۔ شیطان انسانی سوچ کی خامیوں سے بھی آگاہ ہے، اسی لیے وہ اس انداز سے وار کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور وہ گناہ کر ڈالتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب میں بیٹھی ہوئی ہوں اور کچھ کام نہیں کر رہی تو میں یہ سوچوں گی کہ میں اٹھوں اور ٹی وی آن کروں، میں ٹی وی دیکھ لوں۔ اب یہ میرا نفس بول رہا ہے، اور نفس کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہم اچھائی کا جو کام کرتے ہیں وہ تو فرشتہ ہمیں جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ فرشتہ ہمیں ہاتھ لگاتا ہے تو ہم اچھائی کا کام کرتے ہیں، لیکن اندر جو دل سے وسوسے، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں ایک دل کر رہا ہے یہ کام کریں، ایک دل کر رہا ہے، حالانکہ دل تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے، کہ شیطان بھی ہمیں اکسا رہا ہے اور فرشتہ بھی ہمیں ابھار رہا ہے نیکی کی طرف، لیکن یہ اب ہم پہ ہے کہ ہمارا نفس کتنا مضبوط ہے۔ اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو معاف فرمائے۔ ہم تو دن میں کتنی دفعہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں کر جاتے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں۔ شیطان یہی کہتا ہے کہ انسان
خامیاں ہماری خامیوں سے ظاہر سی بات ہے وہ آگاہ ہوتا ہے۔ عورت کے متعلق ابلیس کہتا ہے کہ اے عورت تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے جس کو مارتا ہوں تو کبھی نشانہ خطا نہیں ہوتا، اور تو میرے بھید کی چیز ہے، اور تو میری حاجت بر لانے میں قاصد کا کام کرتی ہے۔ ہم مسلمانوں میں تو یہ چیز نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن شاید میں نے ایک دو جگہ پہ ایسا پڑھا ہے کہ بہت ہائی لیول کے جو بزنس مین ہوتے ہیں، پڑھا ہے میں نے، خود دیکھا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، کہ وہ لوگ کاروبار میں ڈنر کرتے ہیں اور بیویوں کو ساتھ لے کے جانا، اللہ معاف فرمائے اگر کچھ بھی غلط کرتے اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، تو عورت کو ہی ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں چھوڑے اگر نہ بھی دیکھیں، ٹی وی کے اشتہار دیکھ لیں، اس میں عورت کے بغیر اشتہار مکمل ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ مرد کے استعمال کرنے کی چیز ہے لیکن عورت کا ہونا ضروری ہے۔ تو شیطان نے تو بالکل صحیح کہا ہے کہ عورت میرا آدھا لشکر ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی ابلیس نے تب شروع کروائی جب حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو ان کی اولادوں نے ڈھونڈا، حضرت ادریس علیہ السلام کو کہیں نہیں پایا، تو ابلیس نے ان کی اولاد کو حضرت ادریس جیسا ایک بت بنا کر دے دیا اور کہا کہ اس کی صبح و شام پوجا کیا کرو، تمہارے دل کا غم و درد کم ہو جائے گا۔ آتش کی پوجا ابلیس نے سب سے پہلے قابیل کو کروائی۔ قابیل جس نے روئے زمین پر پہلا قتل اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا، اس سے کروائی۔ اور اس زمانے میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قربانی، اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی، ایک آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو اٹھا لیتی تھی تو وہ قربانی منظور ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا، اس کو آگ نے کھا لیا۔ تو ابلیس نے قابیل سے کہا کہ کیونکہ حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، تو بھی آگ کی پوجا کیا کر۔ سو قابیل اور اس کے اولادیں سب اس کے بہکاوے میں آئے اور آتش کدا جو شیطان نے بنایا اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس لعین اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو وہاں سے بھیجتا ہے۔ ان شیاطین میں سے شیطان کے قریب زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے فتنے برپا کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آتا اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا، شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص اور اس کے اہل خانہ میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر شیطان اس کو قریب بٹھاتا ہے اور گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک تو نے بڑا کام کیا، یعنی اہل خانہ کی لڑائی یا میاں بیوی کی لڑائی۔ تو اس کام کو بہت خوش ہوتا ہے شیطان۔ اور ہم دیکھ لیں، اپنے آس پاس دیکھ لیں، اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ہم عورتیں جو بہت ہی نادان اور ناقص العقل ہوتی ہیں، ایک چھوٹی سی بات کو لے کے اپنے خامن سے، شوہر سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی لیے تو حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے، کیونکہ عورتیں اپنے خامند کی نافرمان ہوتی ہیں۔ اگر 99 کام اور شوہر عورت اپنی بیوی کی خاطر کرے گا اور ایک کام نہیں کرے گا تو عورت کہے گی کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے نبی کا قول ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، نبی کا فرمان نہیں ہٹ سکتا، مٹ سکتا ہے۔ اور دیکھ لیں یہی ہوتا ہے، ہم عورتیں یہی کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارا کتنا ہی خیال رکھیں، ایک کام پورا نہیں کیا تو ہم ناشکری کرتی ہیں۔ اس لیے ابلیس میاں بیوی میں تفرقہ ڈلا کے بہت خوش ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب ابلیس پہنچا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بوڑھا بن کر پہنچا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے تو پہچان لیا اور کہا کہ اے مردود تو یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے، یہاں سے نکل جائے۔ ابلیس بولا 5 چیزیں ہیں جن سے میں
لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، جن میں سے میں 3 بتا دوں گا۔ یعنی اس نے کشتی میں بیٹھنے کے لیے لالچ دیا۔ لالچ کیا نبی کو دینا ہے، مطلب کہ ایک بات کہی کہ میں 3 باتیں بتا دوں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ اسی وقت، اسی لمحے وہی نازل ہوئی حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے کہ اس سے کہو کہ مجھے 3 کی حاجت نہیں، وہ 2 باتیں بتاؤ جو تم بتانا نہیں چاہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے ہی پوچھا کہ وہ 2 باتیں جو تم بتانا نہیں چاہتے وہ بتاؤ، 3 مجھے نہیں پوچھنی۔ تو اس نے کہا، ابلیس بولا کہ ایک حسد ہے کہ اس وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا، اور دوسرا حرص، میں نے حرص ہی کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ خلفائے راشدین کا دور ایسا دور تھا کہ ابلیس کا زور نہ چلا۔ اس دور میں شیاطین فارغ رہتے تھے۔ وہ شیطان سے کہتے، یعنی کہ چیلے کہتے تھے بڑے سے، ابلیس سے، کہ ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ ابلیس نے کہا کوئی بات نہیں، آنے والے ادوار میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ہم ان کو جلد قابو کر لیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ حشر آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے کہ شیطان کی مثال ہے کہ آدمی سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے الگ ہوا، یعنی بری ذمہ ہوں کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نہ انکار کیا، نہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی فرق رکھا، لیکن اس نے تعظیم نبی نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور نبی کی تعظیم نہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ تو اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت تھی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری۔ تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ نبی کی تعظیم کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نبی کی محبت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں اللہ کی عبادت کا راستہ، اللہ کی پہچان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے۔ تو تعظیم نبی بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری نمازیں بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائیں قیامت والے دن، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں، اگر کوئی شخص میرے ساتھ گستاخی کرے تو میری رحمت اتنی ہے کہ میں اسے توبہ کرنے کی توفیق دے دوں گا، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور جو میرے نبی کی، میرے محبوب کی گستاخی کرے گا اس کو میں توبہ کی توفیق کبھی بھی نہیں دوں گا۔ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے تو فوراً ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کی طرف لپکتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد، تو خیر پر خاتمہ کر۔ شیطان کہتا ہے شر پر خاتمہ کر۔ پس اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سوتا ہے تو رات بھر فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، ورنہ شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرزند آدم کو شیطان بھی چھوتا ہے اور فرشتہ بھی۔ جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے تو سمجھ لو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جب بری بات آئے تو شیطان سے پناہ مانگو۔ قیامت والے دن شیطان گمراہ لوگوں سے کہے گا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، میں نے دنیا میں زبردستی تم سے کوئی کام نہیں کروایا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ابلیس کو گناہ کی بنسبت گمراہی پسند ہے۔ گمراہی سے مراد، اس کی تفصیل حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حق پر نہ رہنا یا اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھنا، اگر عقیدے سے ہٹ گیا ہے کسی بھی طور سے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت،
آپ کے صحابہ کا ادب احترام، آپ کے اہل بیت سے محبت، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت نہ کریں تب بھی ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہے، اور صحابہ اکرام سے محبت نہ کریں یا ان کی سنت پہ بھی نہ چلیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو سب ہی فرقے چلتے ہیں، لیکن اہل بیت اور صحابہ اکرام، تو یہ ان دونوں کا بھی بہت ضروری ہے، ان کو بھی ان کے سنت پہ بھی عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ آپ حدیث قدسی میں بتا دوں آپ کو، حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام بھیجتے یا آپ کو الہام فرماتے اور قرآن پاک کا وہ حصہ نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں نے اللہ سے اپنے رب تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، میرے صحابہ میں اگر اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جتنے بھی اصحاب ہیں وہ آسمان میں ستاروں کی طرح سے ہیں، تو آپ صلی اللہ، اور میرے لیے وہ نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ آپ کے صحابہ میرے لیے نور کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی رہنمائی حاصل کرو گے سیدھا راستہ ہی پاؤ گے۔ حضرت ابو داؤد اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں بتا رہی تھی کہ گمراہ شیطان جو ہے، حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے میں بتا رہی تھی کہ ابلیس گناہ سے زیادہ بدعت کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ گمراہی کو پسند کرے گا، کیونکہ گناہ سے تو توبہ ہو جاتی ہے، لیکن ہم اگر اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل نہ کریں، اہل بیت سے محبت نہ کریں، صحابہ اکرام کے راستے پر نہ چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو فرما کر گئے، آپ کو تو سب کچھ قیامت تک کا سب کچھ بتا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دور سب سے بہتر، میرے بعد میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کا دور، کیونکہ صحابی تو وہی ہے نا کہلاتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ ہر انسان اللہ کے نبی کو دیکھنے والا صحابی نہیں، اس طرح تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب سب نہیں دیکھا ہے، لیکن نہیں، ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے والے کو صحابی کہتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا دور سب سے بہتر دور، پھر میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کا دور، اور پھر ان کو دیکھنے والوں کا دور، سب جنتی ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، یہ تین ادوار اللہ کے نبی فرما کے گئے ہیں، فرمایا کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں اور سب جنتی ہیں۔ تو اگر ہم نے اہل بیت کی محبت چھوڑی تب بھی ہم گمراہ عقیدہ ہے، اور اصحاب کی محبت چھوڑی تو تب بھی ہم بد عقیدہ لوگ ہیں۔ تو اور چونکہ ہم عقیدہ صحیح نہیں رکھیں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں ہم صحیح عقیدے پہ ہیں، اور شیطان ہمیں اس میں خوش رہے گا کہ یہ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی گمراہی میں اگر ہم مر گئے تو وہ زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ ہم توبہ تو ہم کریں گے نہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے اصحاب کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک کاروبار کے دو ساجی یعنی کہ دو ساتھی خیانت نہ کرے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، مگر جب ایک شریک دوسرے شریک سے خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں اور ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پس جب تمہارے دل میں ایسا خیال آئے تو یوں کہنا چاہیے آمنت باللہ و رسولہ، ایسا کہنے سے یہ خیال جاتا رہتا ہے۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور ابلیس کہلایا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور اس کے ساتھ ہی انسان کی رگوں اور شریانوں میں دوڑنے کی بھی مہلت مانگی۔ اسی وجہ سے شیطان ہماری سوچ اور ارادہ جان لیتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والے ہیں، لیکن وہ ایک دم سے آئے گا اور کہے گا کہ نہیں ابھی یہ کام ہے، ابھی قرآن پاک ابھی نہ تو بہت ٹائم ہے نماز کا، ابھی اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اگر شیطان کو انسان، ظاہر سی بات ہے وہ زبردستی کچھ کرانے پہ قادر ہی نہیں ہے، اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو شیطان کو بہت جلد اپنے سے دور رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب مسلمانوں پہ کرم اور عطا فرمائے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو بھی میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں میرے لیے دعا کریں کہ میں نے جو یہ کام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو مقبول کرے، قبول فرمائے، کہ میں اس حدیث پاک پر عمل کرتی ہوں کہ اگر تمہیں علم کا ایک جملہ بھی پتہ ہے تو اسے دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ میں مسلمان بہن بھائیوں، میں نے اپنا فرض ادا کیا، اب آپ کا کام ہے کہ شیطان کے ابلیس کے بارے میں آپ اور کتابوں میں، مستند کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو بتائیں اور بچوں کو ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔